हालेलुया, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, स्तुति हो। हालेलुया, आप सबको एक दफ़ा फिर खुदा की हुज़ूरी में वेलकम मैं कहता हूँ। और लास्ट वीक हमने ईद पेंटिकोस्ट बड़े जोश व खरोश से मनाया और कॉन्स्टेंटली मनाया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। फ्राइडे से हमने शुरू करके फिर सैटरडे को, फिर संडे को, और इस तरह मनाते रहे। और खुदा के नाम को जलाल मिले इस सब बात से जो खुदा ने हमारे लिए की हैं। और एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जब हम खुदा की हुज़ूरी में सरगर्मी से इस तरह काम करते हैं तो पुलिस खुश नहीं होता, ही डज़ नॉट लाइक इट। और वो मुख्तलिफ़ तरीके से आपकी ज़िंदगी पे, आपके काम पे, आपकी सेहत पे, आपकी औलाद पे, घर पे, पोजेशंस पे हमले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्ट दोज थिंग्स एंड ओवरकम दोज थिंग्स, ठीक है। एक्सपेक्ट भी करें कि ऐसा होगा, क्योंकि हम एक्सेप्शन नहीं हैं। और हमें एक्सपेक्ट इसलिए करना है ताकि हम तैयार रहें, ठीक है ना। तैयार रहेंगे तो हम फिर उन इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। और इसीलिए पाकरू के बपतिस्मा के पाकरू की बड़ी सख्त ज़रूरत है इस आखिरी ज़माना में, ताकि हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को ओवरकम कर सकें, ठीक है ना। सो हमारे लिए ये दिस इज़ दी वन ऑफ दी इंसेंटिव्स एंड द बिगेस्ट इंसेंटिव कि पाकरू की मामूरी की वजह से हम उन जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। पाकरू हमारी बड़ी मदद है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि मसीह में फ़तह से बढ़कर गलबा हमें हासिल है। इस बात के लिए खुदा का शुक्र। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि जैसा हम लास्ट टाइम हालात को देख रहे थे, हमने देखा कि किस तरीके से ईरान और ये सब कुछ जो है वो लाइन अप हो रहे हैं। एक चीज़ बताना मैं लास्ट टाइम ऐड करना भूल गया था। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है टुवर्ड्स द एंड टाइम्स, प्रोफेटिक जो चीज़ें हुई उसमें है कि यरूशलेम को डिक्लेयर किया गया है इसराइल का कैपिटल आफ्टर 3000 ईयर्स। आप देखें कि पहले जो है सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह के दौर में ये हुआ था, और उसके बाद बहुत ज़्यादा टर्मोइल रहे। और जब से तकरीबन 2000 साल से यहूदी जो हैं वो यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह की सलीब के बाद और यरूशलेम की तबाही के बाद सही तरीके से सेटल नहीं हो सके उस सारी सिचुएशन में। और फिर क्या हुआ है कि अब आकर तकरीबन 2000 साल के जो है उस अरसे के बाद जो है वो कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। दिस इज़ एन अमेजिंग इवेंट। और जैसा कि हमने सीखा है कि जो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं 70 वीक्स ऑफ डैनियल के वाले से कि 70 शफ़ाउत्स हैं या 70 वीक्स हैं इन टर्म्स के 62 वीक्स का एक पीरियड और वो सारा। तो दोनों सूरतों में देखा जाए तो इट्स ग्रेट टाइमिंग, क्योंकि अगर हम शुरू करते हैं 70 ईयर्स 1948 से, तो हम अगर कहते हैं कि 70 पेंटिकोस्ट जो है वो पूरे होंगे। और आपको याद होगा कि 1948 में जब इसराइल डिक्लेयर किया गया था नेशन, तो वो पेंटिकोस्ट का दिन था। और अब जबकि यरूशलेम को जो डिक्लेयर किया जा रहा था, तो वही पेंटिकोस्ट के दिनों ही में ऐसा किया है उन्होंने। और देखें कि ये बहुत बड़ा जो है वो ये काम हुआ है। और अगर हम दूसरे वाले से देखें तो जो 7 वीक्स का पीरियड था वो फिनिश हुआ, और अब जो है उसके एंड पे इख्तिताम पर अगले यानी लास्ट ईयर वो उसको फिनिश हमने होते हुए देखा, और अब जो है वो यरूशलेम को डिक्लेयर किया गया। तो नेक्स्ट स्टेप्स इसमें ये हैं कि एक पीस प्लान जो है वो डेवलप किया जा रहा है। उसमें जैरेड कुशनर जो है वो मेन काम कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीस प्लान फोर्स करना चाहते हैं या उसको लाना चाहते हैं। और उसमें सऊदी अरब ने भी जो है वो अपना हाँ की है। और सऊदी जो क्राउन प्रिंस है, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली बहुत सवियर अटैक हुआ था और काफ़ी दिनों से वो लापता था, देयर वाज न्यूज़ के वो शायद उसमें बड़ा सख्त जख्मी हो गया और इसलिए वो पब्लिक में नहीं आया। और पिछले दिनों में एक पिक्चर उन्होंने रिलीज़ की थी, उनमें 3 जो कंट्रीज़ के किंग्स थे, उसमें सऊदी और मिस्र का जो हेड है सदर अल सीसी, और एक और उसमें शेख तमर यूएई का जो क्राउन प्रिंस है वो था। और तकरीबन 3-4 लोग थे। उन्होंने अपनी पिक्चर रिलीज़ की थी, और वो यानी फ़ोटो उन्होंने रिलीज़ की प्रेस को, और वो इजिप्ट में इस वक्त थे। और सऊदी जो किंग है, जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसने जो है वो
کہا ہے کہ فلسطینیوں کو اس نے کہا ہے کہ ٹیک اٹ اور کیپ یور ماؤتھ شٹ، یعنی کہ یا تو اس پیس پلان کو لے لو یا پھر اپنے منہ کو بند رکھو، کیونکہ ہم سارے اس پر اگری کریں. یو بین گیون سو مینی چانسز، آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ملے ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں، لیکن تم لوگ اس کو نہیں کر رہے. لیکن آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ ایران کے پیچھے ترکی اس وقت بہت اسٹرانگلی کھڑا ہوا ہے. اور پچھلے دنوں میں ترکی کا جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردوغان جو ہے، حالانکہ اس کی ریٹنگ کافی زیادہ لو ہوئی ہے، لیکن اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی، اس نے کہا کہ یہ جو کنٹریز ہیں جن کے پاس اٹامک ویپنز ہیں یہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، اور دے آر ایکچولی اسٹینڈنگ ویری اسٹرانگلی ود ایران اینڈ رشیا از آلسو ڈوئنگ دا سیم. اور اس ساری سچویشن میں پاکستان جو ہے وہ بھی آج کل جو ہے رشیا کا جو بلاک ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا اس کو پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. چائنا اس کو کوریڈور دے رہا ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، نیو سلک روٹ جو بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو سارا سسٹم کیا جا رہا ہے، اور اس میں رشیا بڑا انوالو ہے، اور چائنا رشیا کے ساتھ بھی ایک سلک روٹ بنانا چاہتا ہے، اور مختلف ادھر پاکستان سے، اور پاکستان امریکہ وغیرہ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے. سو یہ ایک بن رہی ہے ساری ایک پلاٹ بن رہا ہے. اور جو پیس پلان ہے اس میں کیا کیا جائے گا، اس میں جو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اولڈ سٹی آف جیروسلم جہاں پر ماؤنٹ آف اولیوز ہے، جہاں پر ماؤنٹ آف مورایا ہے، جہاں پر ہیکل وغیرہ ہوتی تھی، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں پہلی دفعہ آ جائے گا آفٹر 2000 ایئرس. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی ان کا کنٹرول تو ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پر جو آرمی بیٹھتی ہے وہ جورڈینین وقف کی آرمی ہے، وہاں پر جارڈن کا اسٹیٹس کو ہے، اور وہ بیسیکلی اسرائیل کے پاس ادھر کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اوور آل نظر رکھتے ہیں. لیکن کیا ہوگا کہ سنس دا کیپٹل ول بی ڈکلیئرڈ اور ارد گرد کی نیشنز جو ہے اس میں مان جائیں گی، تو اس میں کیا ہوگا کہ اسرائیل کو اس کا کنٹرول دیا جائے گا. اور فلسطین کے لیے بھی جیروسلم کے اولڈ سٹی میں تھوڑا سے فاصلے پر ایک ایریا جہاں پر ان کی ہیوی آبادی ہے، انہوں نے کہا کہ اس ایریا کو ہم جیروسلم ان کے لیے بھی جیروسلم کو ڈکلیئر کر کے، اور اس ایریا کو پیلسٹائن کا جو ہے وہ کیپٹل ہم ڈکلیئر کریں گے. سو کائنڈ آف جیروسلم ول بی ڈیوائیڈڈ فار دس ریزن. اور موسٹ پروبیبلی کیا ہے، کیونکہ اس میں جو اسرائیل کے جو کنگ ہے، کنگ کہہ رہا ہوں، جو پرائم منسٹر ہے، اور جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ پش کیا کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کنٹرول دیا جائے تو ہم اتنے ہزار سال سے، اتنی صدیوں سے ہم قربانی اور یہ سب چیزیں نہیں کر پا رہے، تو ہمیں یہ کی جائے. اور پچھلے دنوں میں ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا جس میں وہ پریکٹس رن کر رہے ہیں، کاہنوں کی تربیت کی جا رہی ہے، اور جو لیوائٹس ہیں انہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں ریڈ ہیفر جو سرخ بچڑا ہے وہ بھی ان کو ملا ہے، اور اس ساری ڈیڈیکیشن کے لیے ان کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اس کی راکھ چاہیے جس کو یوز کر کے وہ ہیکل کا کارنر سٹون رکھیں گے، اور پھر وہاں پہ چھوٹا سا ایک ٹیمپریری جیسے گھر بنا کے وہاں پر قربانی کا سسٹم شروع کریں گے. اور پچھلے دنوں میں کاہنوں کی ٹریننگ کے حوالے سے نیوز آ رہی تھی کہ انہوں نے یہ قربانیاں کر کے اس کی ٹریننگ کی ہے. سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو وٹ وی آر لوکنگ ایٹ از، اس میں ہم سب کے لیے نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نظر رکھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کب یہ سلسلہ وہاں پر شروع ہوگا، ہیکل کا جو ہے، کب یہ پیس پلان ڈکلیئر کیا جائے گا، کب اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور کب جو ہے وہ یہودیوں کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت ایٹ دا ٹاپ آف کہہ لیں کہ ماؤنٹ مورایا جو ہے، جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اس کے اوپر کب اجازت ملے گی. ابھی جو ہے وہ صرف مسلمان جو ہے وہاں پر عبادت کرتے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، اور مسیحی لوگ جو ہیں وہ صرف وہاں پر تصویریں کھینچتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر جو ہے اور کچھ ہم کر بھی نہیں سکتے. وہ ہم جاتے ہیں، ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، لیکن کوئی عبادت وغیرہ یا بائبل تک اجازت نہیں کی. یہودی لوگ بھی سال میں ایک دفعہ ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ صرف وزٹ کر کے ان کو صرف جو ہے وہ ایسا ویو کر سکتے ہیں جیسے ٹورسٹ ویو ہے. لیکن یہودی لوگ کہاں پر عبادت کرتے ہیں؟ وہ نیچے کا جو ایریا ہے جہاں پر ویسٹرن وال ہے، جو ویلنگ وال ہے، ادھر وہ عبادت کرتے ہیں. اور مسیحی لوگ زیادہ تر جو ڈینومینیشنل چرچز ہیں وہ ہولی سپلکر یا جو دوسرا جو ہے ماؤنٹ آف اولیوز کے اندر، یا پھر کیا ہے کہ جو اپر روم کا ایریا ہے وہاں پر جاتے ہیں، یا پھر وہ جو خالی قبر ہے، گارڈن ٹوم ہے، وہاں پر جا کر وہ ہولی کمیونٹی وغیرہ کرتے ہیں. سو ابھی تک جو ہے وہ یہودیوں کو وہاں پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں. سو دا ٹائم از کمنگ ویری سون ان ٹرمز آف دیٹ تھنگ کہ وہ جو ہے یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں اس پر نظر رکھنی. اور جو نیکسٹ بگ تھنگ پھر ہم نے نظر رکھنی کہ وہ کب جو ہے وہ ان قربانیوں کو موقوف کیا جائے گا، جس کو ابومینیشن آف ڈیسولیشن کہا جاتا ہے، جو ڈیلی سیکریفائس. لوگ جو کنفیوز ہیں
وہ کنفیوز یہ ہے کہ شاید یہودیوں کو وہاں پر کفارے کی عید منانے کی جو ہے وہ اجازت ملے گی. ایسا کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے ٹیمپل کا ہونا ضروری ہے. لیکن جو ہے وہ جو اجازت ان کو ملے گی وہ ڈیلی سیکریفائسز کی اجازت ہے, جس کا ذکر ڈینیل کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اور ڈیلی سیکریفائسز کا جو صبح اور شام کی جو سیکریفائسز ہیں اس کی جب اجازت ملے گی اس کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے. بٹ دس از اے ڈیٹیل ٹاپک جس کے اوپر ہم آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے. آج ہم جو نیکسٹ اسٹیپس ہے اس کو دیکھیں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ پیچھے لے ہاں تو ہم نے جو ہے وہ دیکھا. سو آر یو کلیئر اباؤٹ دس اپڈیٹ جو آپ کو دی ہے, ٹھیک ہے, کہ نظر رکھے یروشلم. اس کا جو TLDR ہے یا اس کو کہہ لیں کہ باٹم لائن یہی ہے کہ یروشلم پہ نظر رکھو, ٹھیک ہے. جو جتنا لمبا ابھی میں نے بولا ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہی میں کہوں گا کہ کیپ این آئی آن یروشلم, کیپ این آئی واٹس ہیپننگ دیئر, ٹھیک ہے نا. دس از دا سینٹر آف پروفیسی. اور باقی جو ہے اس کے اوپر اور بھی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سب کا تعلق جو ہے ایک بڑے ایونٹ کے ساتھ ہے جو کہ ابھی فیوچر میں ہے, اور اس کا ہم نے آغاز کیا تھا, ابھی اس کے بارے میں سیکھنا شروع کیا تھا, لیکن میں نے اوور آل سمری جو ہے وہ تھوڑی بتائی تھی کہ there is a big event going to happen and that is called rapture, ٹھیک ہے نا. rapture means جی اٹھنا, اٹھایا جانا, ٹھیک ہے نا, ہوا میں اڑ جانا, استقبال کرنا. پروسیا بھی اس کو کہتے ہیں, جس کو سیکنڈ کمنگ بھی کہا جاتا ہے. سو اس بارے میں مختلف نظریات ہیں. There is an agreement between all the parties جو کہ مختلف ٹائمنگ ریپچر کی مانتے ہیں. اگریمنٹ کیا ہے کہ ریپچر ضرور ہوگا, ٹھیک ہے. There is a church, there are people جو کہ بلیو کرتے ہیں کہ ریپچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ millennialists ہیں, ان کو they believe کہ نہیں جیسا چل رہا ہے ویسا ہی ہوگا, اور ایسا ایسا ہم سارے مر جائیں گے اور eternity میں پھر ایسے چلے جائیں گے. So they do not believe an event called rapture, اور وہ نہیں بلیو کرتے اس چیز کو. اور لیکن جو میجورٹی آف چرچز ہیں, میجورٹی آف پیپل دے ڈو بلیو ان ریپچر, ٹھیک ہے. جہاں پر ڈفرنس ہے وہ کیا ہے, جو سوچ میں فرق ہے کہ بہت سارے جو پینتیکوسٹل یا کیرزمیٹک جو چرچز ہیں وہ پری ٹریبیولیشن ریپچر پر بلیو کرتے ہیں کہ ہم مصیبتوں سے پہلے اٹھائے جائیں گے. کچھ ایسے چرچز ہیں جو کہ شاید بہت زیادہ کیرزمیٹک نہیں ہیں لیکن بہت کم تعداد میں ہیں. there are only few handful جو کہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید ہم مڈ ٹریبیولیشن میں ریپچر کیے جائیں گے, 3.5 سال کا عرصہ گزر جائے گا, اور پھر جب اصل گیم شروع ہوگی تو تب ہم نکل جائیں گے. اور جو کہہ لیں کہ لٹرلسٹ ہیں, اور جو خداوند کے کلام کے والے سے, جیسے کارنر سٹون چرچ ہے یا اور ایسے چرچز ہیں جو کہ کلام کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کا اور نان ایموشنل اٹیچمنٹ اور لٹرل جو بات کرنے کی زیادہ جو لیس ایلیگوری اینڈ مور لٹرل سٹف, وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں سے گزر کر پوسٹ ٹریبیولیشن جو ہے وہ ریپچر, ہم مصیبتوں کے دور میں سے گزریں گے ضرور, اور ہو سکتا ہے مصیبت اٹھائیں گے, لیکن ہم جو ہے وہ ہم بعد میں ریپچر کیے جائیں گے. اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ لیٹس سے اگر ہم اس پوائنٹ پہ ریپچر کیے جا رہے ہیں جو کہ پوسٹ ٹریبیولیشن ریپچر ہے, تو اس میں خداوند کیا انتظام کرے گا. اور 3 طرح کے لوگ ہوں گے, ہم نے یہ دیکھا تھا. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ تلواریں اٹھائیں گے, مینس کہ جو ہتھیار اٹھائیں گے, جو حملہ, جو اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں, اس کو پریپرز کہتے ہیں, جنہوں نے بہت سارا کھانا پینا فوڈ سٹوریج کیا, لیکن 7 سال یا 3.5 سال آج کے دور میں فوڈ سٹور کرنا بہت مشکل ہے. اینڈ دے ول بی لائک کہ وہ بنکر بنائیں گے, جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ جوابی حملے کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ کہہ لیں کہ اوائڈیبل سچویشن میں کیچ اپ ہو جائیں گے, پیپل ہو ول ایکچولی ہو ڈو ناٹ نو, جو کہ لیک آف نالج کا شکار ہیں, اور وہ قید, جیسے لکھا ہے کہ تم میں سے بہت سو کو وہ قید کرنے کو ہے, تو وہ قید کیے جائیں گے, جو رنگ فینسڈ ہو جائیں گے, جو بڑے بڑے سٹیز میں رنگ فینسڈ ہو جائیں گے, they won't be able to do anything, اور ان کو 10 دن کا موقع دیا جائے گا to either take the seal or to die. کیونکہ یہ جو آخری زمانہ میں فوڈ شارٹیجز کافی ہیں, they will not feed you for 7 days, they will only give you 10 days time. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سیکنڈ چرچ میں جو سمرنا کلیسیا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 10 دن تک مصیبت اٹھانا جو ہے وہ, اور they will give those people جو کنسنٹریشن کیمپس میں ہوں گے, ان کو 10 دن کا عرصہ دیں گے کہ اس میں تم نے ماننا ہے, مانو نہیں تو ہم آپ کو, اور موسٹ پروبیبلی 10 دن سے پہلے, اگر تو کوئی کہہ رہے گا ٹھیک ہے جی مجھے ابھی مار دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, 10 دن کیوں ویٹ کرنا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دن تک آپ کو مناتے رہیں, تو پھر اینڈ آف دا ڈے دے پٹ یو ٹو دیٹ.
اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ بیابانوں میں نکل جائیں گے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنی کلیسیا کے لیے اس عورت کے لیے بیابان میں جگہ تیار کی ہے اور اس کے لیے خاص جگہ تیار کی ہے جس کو ولڈرنیس میں وہ جائیں گے. اور جیسا موسیٰ کے دور میں ایکسوڈس ہوا اور وہاں پر خداوند نے جو پروویژن دی تھی، تو خداوند ان کی حفاظت کرے گا. لکھا ہے کہ ایسا جیسے عقاب کے پروں پر اڑا کر ان کو بیابان میں اس عورت کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے نا. So this is the house of the whole house of Israel. اور اس میں جو ہے ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم prepared ہیں اس معاملے میں. Not with the guns, not with the bags of food, but with the word of God and with obedience into word of God. And especially people who understand the feasts and God's plan into feasts. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ بیابان میں پہنچائے جائیں گے، ہمارے لیے وہاں پر پروویژن خداوند کرے گا. اور this is God's thinking کہ وہ کیسے ہمیں وہاں پر کرے گا. تو یہ سب کچھ ہے. ڈو یو وانٹ ٹو نو کہ میں کیا بلیو کرتا ہوں بفور وی اسٹارٹ، یا آپ چاہتے ہیں کہ اینڈ میں بتائیں کہ شروع میں بتا دیں؟ شروع میں بتا دیں. آئی بلیو پرسنلی جو میں نے خداوند کے کلام میں سیکھا، اور آئی نو آپ میں سے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند کے خادم بھی بیٹھے ہوئے، آئی بلیو کہ ہم پوسٹ ٹریبیولیشن ریپچر کی طرف زیادہ جو ہے وہ بائبل جو ہے وہ پوسٹ ٹریبیولیشن ریپچر ہمیں بتاتی ہے، اور جو کچھ بھی آیات ہیں وہ اس کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہیں. اور یہ بات میں نے جو آج سے نہیں بلیو کرتا، جب میں پاکستان میں بھی تھا، میں جس کلیسیا میں تھا دیور ایسی پینتیکوسٹل، وہاں پر اسی تعلیم کو دیا جاتا. تو سو بائبل کے جو زیادہ تر ریفرنسز ہیں دے سپورٹ پوسٹ ٹریبیولیشن، دے ہارڈلی اینی ریفرنسز. ایکچولی جو پری ٹریبیولیشن ریپچر کے جو ریفرنسز ہیں وہ کہہ لیں کہ فاسٹ اسٹریچ رانگ انٹرپریٹیشنز ہیں. سو اس سے پہلے کہ لوگ آپ سے پوچھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو سکھاؤں کہ پری ٹریبیولیشن ریپچر جو ہے وہ کون بلیو کرتا ہے اور وہ کیا بلیو کرتا ہے، کون سی آیات کو وہ پڑھتے ہیں، تاکہ کل کو ہم سے وہ پوچھے تو ہم بتا سکیں. سو پہلی آیت جو ہے جس نے اس چیز کی طرف لیڈ کیا تھا وہ ہے ریویلیشن چیپٹر 4، اس کی پہلی آیت، مکاشفہ پہلا باب، چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے کہ ریویلیشن چیپٹر 4 ورس 1، مکاشفہ چوتھا باب پہلی آیت، پرکاشت واقعہ 4 ادھیائے اور اس کی پہلے. لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. سو کیا ہے کہ اس آیت کو جو ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے مکاشفہ کی کتاب میں. اگر چیپٹر 2 اور 3 کو دیکھیں تو اٹ ٹاکس اباؤٹ 7 چرچز، اینڈ پیپل ایکچولی جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ریپچر کے حوالے سے، وہ اس نظریے پر بلیو کرتے ہیں کہ وہ جو 7 چرچز ہیں، 7 ڈفرنٹ چرچ ایجز. اینڈ جیسے پہلا چرچ جو افسس کا ہے وہ اسٹارٹڈ ود فرسٹ ڈسائپلز، اور آہستہ آہستہ ہم مختلف چرچ ایجز میں سے گزرتے ہوئے آخری ایج میں جس میں ہم گزر رہے ہیں چرچ آف لودیکیا. ٹھیک ہے نا. سو وہ ان کا نظریہ یہ ہے. اس نظریے کو اجاگر کرنے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ تھے، جن میں زیادہ تر جو مشہور ہیں، جس کے بارے میں مفتاح المکاشفہ کی کتاب بھی پڑھی، ہم نے پڑھی ہوگی، جان ایف مارکس ہیں، اور پھر وہ اپنا یہ جو پروفٹ تھے ولیم برینن. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے لوگ جو تھے، اسکوفیلڈ جس نے بائبل کی وہ کامنٹری بھی کی ہے، وہ بھی اس چیز کو بلیو کرتا ہے. سو مختلف چرچ کے جو کہہ لیں کہ لیڈرز ہیں یا اسکالرز ہیں، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ 7 چرچ ایجز ہیں. But there is another thought process behind these chapters, second and third. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ چرچ ایجز نہیں ہیں، یہ مختلف ٹائپ آف چرچز ہیں جو کہ ہر وقت موجود رہے. جب سے کہہ لیں کہ یسوع مسیح کی فرسٹ کمنگ ہوئی، اس کے بعد سے یہ 7 ڈفرنٹ ٹائپس آف چرچز ہیں، کیونکہ دیور فزیکل چرچز ان ٹرکی، ویسٹرن ٹرکی میں یہ 7 چرچز تھے اس وقت. اور یہ 7 چرچز جو ہیں، یہ 7 پیمانے ہیں، یہ 7 میجرنگ سٹکس ہیں، جن کو یوز کر کے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ کون سے چرچ کی پکچر پر فٹ بیٹھتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں کسی چرچ کی کوئی خوبی ہو، کسی چرچ کی کوئی خامی ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ 7 ڈفرنٹ طرح کے چرچز ہیں. لیکن جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ 7 ڈفرنٹ چرچ ایجز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لاسٹ ایج فنش ہوئی، اور اس سے پہلے کہ مخالف مسیح کا دور ہو، تو یہاں پر نرسنگے کی سی آواز آئی ہے اس خداوند یسوع مسیح کی، اور حکم دیا گیا کہ اوپر آ جائے.
وہ یہ بلیو کرتے ہیں, جو اس پری ٹربولیشن رپچر پر بلیو کرتے ہیں کہ جان یہاں پر جو ہے وہ کلیسیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور نرسنگے کی آواز اس آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ابن آدم نرسنگے کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا اور آسمان پر نشان ظاہر ہوگا اور ہم ہوا میں اڑ جائیں گے, استقبال کریں گے. سو اگین دس از ناٹ واٹ اٹ از سیئنگ. یہاں پر جان جو ہے وہ کلیسیا کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. جان کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ جان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جان اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. he is himself going up in the heaven, ٹھیک ہے نا, as a person. So as a person وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور یسوع مسیح نے اگر جان کو کہا کہ یہاں اوپر آ جا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ اوپر آ جائے. یا جان جو ہے وہ ٹائپ پکچر ہے, یہ ٹائپولوجی ہے کلیسیا کی. بیسیکلی اس سے پہلے کہ خداوند جو ہے وہ یہ سب کچھ جان کو دکھاتا, تو خداوند نے اس کو اوپر بلایا اور اس کو ہیون کا وزٹ کرایا. جسٹ لائک موزیس کی بات ہم کرتے ہیں کہ جب موسیٰ پہاڑ پر تھا تو وہ وہاں سے اس میں بھی دو نظریات تھے. ایک تو نظریہ یہ کہ آسمان نیچے آ گیا تھا اور اس نے یعنی کہ اٹ واز لائک جیسے پورٹل کھل جائے, ابھی یہاں پر دیوار میں سوراخ ہو جائے, اور نیکسٹ اگر ہم اندر پیر رکھیں تو سامنے خدا کا تخت ہو. اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ آسمان نیچے آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ شاید موسیٰ وہاں سے آسمان پر چلا گیا, ٹھیک ہے نا, دوسرا نظریہ یہ. لیکن دونوں صورتوں میں خدا نے اس کو آسمان کا نقشہ دکھایا تھا. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ خدا نے آسمان کو نیچے بھیجا تھا یا موسیٰ کو اوپر بلایا تھا, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آسمان دیکھا ہے موسیٰ نے, ٹھیک ہے. دا سیم وے جان کو بھی خداوند نے یہاں پر اوپر بلایا ہے اور وہ اوپر چلا گیا, اور خداوند نے وہاں پر اس کو مہریں کھول کے دکھائیں اور اس کو فیوچر دکھانا شروع کیا. اور ابھی یوحنا آسمان میں ہی ہے, تو جب 5ویں مہر کھولی گئی اس کے سامنے اور اس نے دیکھا کہ فیوچر میں لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ جن کے سر کاٹے گئے تھے وہ تخت کے نیچے, اور خدا نے کہا کہ ابھی تیرے بھائی اور بھی نیچے ہیں جن کا شمار جو ہے ابھی باقی ہے جب تک وہ شامل نہ ہوں. سو اگر جان جو ہے, تو ہمارا آنسر اس آیت کی رانگ انٹرپریٹیشن کے اوپر یہ ہے کہ if John is representing the church then who are those people جو کہ نیچے قتل کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. So John is not representing the church. اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر کلیسیا کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, وہ دو اور لوگوں کو جو ہے وہ ریپچر کی تصویر سمجھتے ہیں. ایک وہ اینوک کو سمجھتے ہیں, ہنوک کے بارے میں, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہنوک کے بارے میں کون سے چیپٹر میں لکھا ہے, مجھے بتایا جینیسس کے کون سے چیپٹر لکھا ہے, کون سے چیپٹر میں لکھا ہے, 5ویں چیپٹر میں لکھا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ وہ کتنے سال تک خدا ان کے ساتھ چلتا رہا, 300 سال تک, اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اٹھا لیا گیا. تو وہ لوگ جو ہے فار اسٹریچ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 365 سال کی تھی, اور 365 سال 365 دنوں کو ظاہر کرتے ہیں, اور پھر ایونچولی وہ ریپچر ہو گیا, سمتھنگ لائک دیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ریپچر ہو گیا, تو ہنوک جو ہے وہ کلیسیا کی تصویر ہے. اور دوسرا جو ہے وہ نظریہ یہ کرتے ہیں کہ ایلیا جو ہے وہ بھی ریپچر ہو گیا, اور ایلیا بھی جو ہے وہ کلیسیا کی تصویر ہے. اور یسوع مسیح کی پہلی آمد پر یعنی کہ موسیٰ اور ایلیا کھڑے تھے. موسیٰ یہودیوں کو ظاہر کرتا ہے, ایلیا مسیحیوں کو ظاہر کرتا ہے, اور مسیحی ریپچر ہو جائیں گے. سو دس از اے نظریہ, لیکن اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فار اسٹریچ کیا گیا ہے. ایلیا اگر آسمان پر گیا ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ, کیونکہ آبویسلی وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایلیا جینٹائلز میں سے آیا تھا, لیکن ہارون بھائی کی اگر ہم نبیوں کی سٹوری اگر آپ یاد کریں تو اس میں ایسا نہیں ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ایلیا کا اٹھایا جانا یا ہنوک کا اٹھایا جانا has nothing to do with the church. اور اسی وجہ سے وہی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں جو دو گواہ آئیں گے وہ ایلیا اور ہنوک ہیں. آپ لوگ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایلیا اور ہنوک ہیں, حالانکہ بائبل بتاتی ہے کہ وہ موسیٰ اور ایلیا, ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری کلیسیاں یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ہنوک اور ایلیا ہیں, اور اس کا ریزن کیا وہ دیا جاتا ہے کہ وہ دونوں زندہ گئے تھے اور ان کو نیچے آ کر مرنا ضرور ہے. حالانکہ وہاں پر ان کے آنے کا مقصد موت نہیں ہے, بلکہ ان کے آنے کا مقصد جو ہے وہ گواہی دینا ہے, کیونکہ وہ گواہ ہیں. اور یہ بیسیکلی اس چیز کو چونکہ فار اسٹریچ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ہر چیز کو پھر فار اسٹریچ کیا جاتا ہے. لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے, یعقوب کے خط میں دیکھیں, اس کا اگر ہم نے جواب دینا ہے, یعقوب کا خط جیمز چیپٹر 5, لیٹر آف جیمز, بائبل کی نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری بکس میں سے ایک ہے, 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میںہ نہ برسے, چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میںہ نہ برسا.
और फिर उसने दुआ की तो आसमान पर से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार। अगर हम एलिया को एलेगोरिकल वे में यूज़ करना चाह रहे हैं, या वो लोग जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को देखते हुए एलिया को यूज़ करते हैं, तो वो ये फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं कि एलिया जो था वो 3.5 साल की मुसीबत में से गुजरा, उस कहत में से गुजरा। और बाइबल के ज़माने की जो आखिरी ज़माने की मुसीबत है वो कितने साल की है? 3.5 साल। तो अगर टाइपोलॉजी को देखना है, अगर हम पैरेलल्स को देखना है, तो एलिया वाज प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ फेमिन, मुसीबत के दिनों में वो वहां पर मौजूद था। और एलिया को प्रोविजन कैसे दी गई? सारपत की बेवा के वसीला से उसको कव्वों ने आकर खाना खिलाया। एलिया अगर वाकई कलीसिया की तस्वीर है, तो फिर कलीसिया देखें कि एलिया बियाबान में भाग गया और वहां पर उसको कव्वों ने खाना खिलाया। एलिया को जो है वो गैर के तरीका से जो है गायबाना तरीके से खुदावन ने ब्लेस किया। सो एक्चुअली एलिया इज द पिक्चर ऑफ पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर रादर देन प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। और एलिया के वहां पर हिफाजत की गई, एलिया के वहां पर जो है वो उसको फीडिंग की गई, उसके नशो नमा की गई, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी बिलीव। और उसके बाद जो है जब मुसीबत का दौर गुजर गया, तो उसके बाद एलिया आसमान पर गया। सो इफ एलाइजा इज द पिक्चर ऑफ दैट, then we can safely say कि actually Elijah shows the post tribulation rapture। और I don't know कितना टाइम हो गया मुझे बोलते हो, तो ये है कि खुदावंद 25 मिनट, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और हम इसको इधर ही जो है वो स्टॉप करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीक प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर की जो सेकंड बिट्स हैं उनको सीख सकें और उन आयात को देख सकें जिसका जिक्र थेसलोनियन की किताब में है। मैं आपको जल्दी से क्विकली पढ़ देता हूँ, लेकिन उसकी मैं इंटरप्रेशन अभी नहीं करूँगा। पहला थेसलोनिकियों उसका चैप्टर 4 है और उसकी 17वीं आयत है। लिखा है कि हम जो जिंदा बाकी होंगे, पहले लिखा है जो मुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। अब यहाँ पर जो बादलों पर उठाया जाना है, बेसिकली इसको रैप्चर कहा जाता है कि वो ये बिलीव करते हैं कि हम बादलों, यीशु मसीह सिर्फ बादलों तक आएंगे और हम बादलों में चले जाएंगे। और फिर लिखे कि इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, मीन्स कि हम नीचे नहीं आएंगे। तो इस आयत को मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि वी विल गो अप देयर एंड देन वी विल नॉट कम बैक, वी विल रिमेन देयर। और दूसरा जो है वो थेसलोनिकियों का दूसरा खत है, और उसकी दूसरे बाब की 7 वर्स है, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 7। देखिए, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन यानी एंटी क्राइस्ट जाहिर होगा। ठीक है, तो नजरिया ये बयान किया जाता है कि ये जो रोकने वाला है ये कौन है, और उसमें भी 2 नजरियात हैं। कुछ लोग जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वाले भी इस आयत पर थोड़े डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जो रोकने वाला है ये कलीसिया की बात हो रही है। कलीसिया इज द church is the body which actually stops antichrist। और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये होली स्पिरिट की बात हो रही है। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि इनको रिमूव करना जरूरी है। तो वो ये बिलीव किया जाता है उसमें कि होली स्पिरिट केम डाउन ओनली फॉर द चर्च। So how can we remove the Holy Spirit from the equation if we remove the church from the equation? तो इस चीज को ऐसे जो है वो किया जाता है, लेकिन इन आयत को हम डिटेल में देखेंगे, इनको गहराई में देखेंगे। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।